अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही अहम पॉइंट पर एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें इस बारे डिस्कशन की गई है कि आजकल बहुत से लोग ये बात जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में दूसरी शादी का कानून असल में है क्या? क्योंकि हमारी शरीयत में तो कहीं पर भी ये बात नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त दरकार है। तो हमारा कानून ऐसा क्यों कह रहा है? हमारा कानून इस बात की पाबंदी क्यों लगाता है जिसमें ये कहा गया है कि पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है? क्या वाक़ई में दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी होती है? या फिर कानून कुछ और कहता है? तो इन तमाम सवालात के जवाबात इस पॉडकास्ट में दिए गए हैं और बहुत सी ऐसी मालूमात इस पॉडकास्ट में मौजूद है जो कि आम लोग जानना चाहते हैं आजकल के दौर में, लेकिन उनको कहीं से भी इस बात का जवाब नहीं मिलता। तो इस पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर सुनिए, क्योंकि इसमें तमाम वो सवालों के जवाबात दिए गए हैं कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर दूसरी शादी की परमिशन ज़रूरी हो जाती है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर ये परमिशन हासिल की जा सकती है, कौन सा अदारा आपको ये परमिशन देता है, और अगर आपकी पहली बीवी इस बारे आपको इजाज़त ही नहीं दे रही दूसरी शादी की, तो फिर आप क्या करेंगे? कानून इस बारे क्या कहता है? तो इस पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर सुनिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत से ऐसे पॉडकास्ट लेकर आने वाला हूँ जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं और इससे जवाबात के हवाले से हम अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। पाकिस्तान में ये दूसरी शादी का मौजू अक्सर जेरे बहस रहता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द ना कानूनी पेचीदगियां और गलतफहमियां भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मियाँ बीवी या यूं कहें खानदान का अपना मामला है, मगर कानून का क्या किरदार है इसमें? हाँ, ये अहम सवाल है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो ज़राए हैं उनकी रोशनी में हम खास तौर पर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 यानी MFLO उसके तहत दूसरी शादी के कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई कानूनन इजाज़त कैसे ली जाती है, अगर पहली बीवी राजी ना हो तो क्या होता है, और अगर कोई कानून को नज़रअंदाज कर दे तो उसके नताइज क्या हैं, खास तौर पे पहली बीवी के लिए क्या रास्ते खुले हैं। बिल्कुल। तो आइए इस अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं। जी, और ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है वो पाकिस्तान में आइली कवानीन खासकर शादी, तलाक और एक से ज़ायद शादियों को मुनज़्ज़म करने में एक संग मील की हैसियत रखता है। अच्छा। इसने कई मामलात को एक बाकायदा कानूनी ज़ाब्ते में लाया जो पहले शायद सिर्फ रवायात या ज़ाती तशरीहात पर मबनी थे। तो इस सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो जहन में आता है और अक्सर पूछा भी जाता है, क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त काफ़ी है या कानून कुछ और कहता है? लोग तो अक्सर यही समझते हैं कि अगर पहली बीवी मान गई तो बस सब ठीक है। देखें, यही वो नुक्ता है जहां सबसे ज़्यादा उलझन पाई जाती है। MFLO का सेक्शन 6 और उसका सब सेक्शन 1 इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा। कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ बीवी की इजाज़त चाहिए। कानून कहता है कि कोई भी शादीशुदा मर्द अपनी मौजूदा बीवी या बीवियों के होते हुए मुताल्लिका तालसी काउंसिल यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल की पेशगी तहरीरी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी का मुआहदा नहीं कर सकता। ओ, तहरीरी इजाज़त काउंसिल की? जी हाँ, काउंसिल की। तो असल कानूनी इख्तियार बीवी की रजामंदी नहीं बल्कि रियासत के एक इदारे यानी सालसी काउंसिल की मंजूरी है। बीवी की रजामंदी इस अमल का एक हिस्सा हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वो खुद इजाजतनामा नहीं है। ये तो बहुत ही अहम फर्क है। मतलब रियासत ने इस मामले में एक बाकायदा चेक रखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये बहस क्यों होती है कि जी शरई तौर पर इजाज़त की ज़रूरत नहीं? क्या कानून इस पहलू को नहीं देखता? नहीं, देखें, कानून शरीयत से मुतसादिम नहीं है, बल्कि उसने एक तरीक़ेकार वज़ा किया है। कुछ शरई तशरीहात वाकई ये कहती हैं कि मर्द को दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त दरकार नहीं, बशर्ते कि वो तमाम बीवियों में इंसाफ कर सके। जी। लेकिन पाकिस्तानी कानून यानी MFLO उस पर एक इजाफी कानूनी तकाजा आयद करता है। वो ये कि मर्द को अपनी नीयत और शरई जवाज़ के बावजूद कानूनी तौर पर रियासत के मुकर्रर करदा इदारे यानी सालसी काउंसिल से इजाज़त लेना होगी। लाजमी तौर पर? जी, लाजमी तौर पर। कानून की नज़र में ये एक लाजमी इंतज़ामी और कानूनी कदम है, और इस इजाज़त के बगैर
شادی رجسٹر بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہوا کہ قانونی طور پر ریاست کی اجازت یعنی ثالثی کونسل کی اجازت کلیدی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اجازت حاصل کیسے کی جاتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب پہلی بیوی اس شادی کے حق میں نہ ہو۔ اس عمل میں کیا شامل ہے؟ جی، اس کا طریقہ کار وہ سیکشن 6 سب سیکشن 2 اور 3 میں ہے، تفصیل سے دیا گیا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ شوہر کو متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو ایک باقاعدہ درخواست دینی ہوتی ہے۔ درخواست؟ جی، درخواست۔ اس درخواست کے ساتھ مقررہ فیس جمع کروانی ہوتی ہے، اور سب سے اہم، دوسری شادی کی وجوہات تفصیل سے بیان کرنی ہوتی ہیں۔ وجوہات بتانی ہوں گی؟ جی ہاں، اور درخواست میں یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ آیا موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضامندی حاصل کی گئی ہے یا نہیں۔ اور اگر بیوی نے رضامندی نہیں دی، کیا پھر درخواست مسترد ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا لازمی وہی ہے۔ بیوی کی رضامندی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں چیئرمین درخواست دہندہ یعنی شوہر کو اور اس کی موجودہ بیوی یا بیویوں دونوں سے کہے گا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ نامزد کریں۔ اچھا، نمائندہ؟ جی، ایک نمائندہ۔ پھر چیئرمین اور ان دونوں نمائندوں پر مشتمل ایک ثالثی کونسل تشکیل پائے گی۔ یہ کونسل پھر درخواست کا، وجوہات کا اور بیوی کے موقف کا سب کا جائزہ لے گی۔ اور یہ کونسل فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ کیا معیار ہے اجازت دینے کا؟ کونسل اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتی ہے کہ آیا وہ مطمئن ہے کہ جو مجوزہ شادی ہے وہ ضروری اور مناسب ہے، نیسیسری اینڈ جسٹ۔ ضروری اور مناسب؟ جی، یہ ایک اہم قانونی معیار ہے۔ کونسل کو اپنے فیصلے کی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں۔ وہ اجازت دیتے وقت کچھ شرائط بھی عائد کر سکتی ہے، مثلا پہلی بیوی کے نام نفقے کے حوالے سے۔ اچھا۔ اور اگر کونسل اجازت نہ دے یا کوئی فریق فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو اس فیصلے کے خلاف متعلقہ کلیکٹر کے پاس نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے، اور کلیکٹر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، جسے عام طور پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری اور مناسب، یہ الفاظ تو کافی معنی خیز ہیں، لیکن یہ معیار تو کافی موضوعی یعنی سبجیکٹو بھی لگتا ہے۔ عملی طور پر کونسل کن وجوہات کو عام طور پر ضروری اور مناسب سمجھتی ہے، خاص کر اگر بیوی اعتراض کر رہی ہو؟ جی، یہ واقعی ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے جہاں کونسل کو توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے جو ماخذ ہیں جیسے لا سوسائٹی پاکستان کا تجزیہ، وہ کچھ عام وجوہات بتاتے ہیں جن پر کونسل غور کر سکتی ہے۔ مثلاً پہلی بیوی کا بانجھ پن یعنی اسٹیریلٹی، یا کوئی ایسی مستقل جسمانی کمزوری یعنی فزیکل انفارمیٹی جو ازدواجی زندگی کو متاثر کرے۔ ٹھیک۔ جسمانی طور پر ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں مستقل نااہلی، فزیکل انفٹنس فار کانجوگل ریلیشن۔ اچھا۔ یا اگر بیوی نے عدالت سے حقوق زوجیت کی بحالی کی ڈگری ہونے کے باوجود جان بوجھ کر شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کیا ہو، willful avoidance of a decree۔ یا بیوی کا ذہنی توازن مستقل طور پر خراب ہو، یعنی انسینٹی۔ یہ صرف مثالیں ہیں، حتمی فیصلہ کونسل نے حالات و واقعات کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے۔ ایک عدالتی حوالہ بھی ہے 2010 PCRLJ 950، جس میں عدالت نے کہا کہ دوسری شادی کے لیے کونسل کی اجازت کافی سمجھی جائے گی۔ یہ سمجھ آتا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس صورتحال کی طرف جو شاید زیادہ عام ہو یا کم از کم جس کے بارے میں سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سارے قانونی عمل سے گزرے بغیر یعنی ثالثی کونسل کی اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قانون حرکت میں کیسے آتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں قانون واقعی سخت ہے۔ MFLO کے سیکشن 6 کی ذیلی دفعہ 5 اس صورتحال کے 2 بڑے اور واضح نتائج بیان کرتی ہیں۔ 2 نتائج کون سے؟ پہلا نتیجہ مالی ہے۔ جیسے ہی یہ ثابت ہو کہ شوہر نے بغیر اجازت دوسری شادی کی ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی یا بیویوں کو ان کا پورا حق مہر، چاہے وہ مؤجل یعنی پرومپٹ ہو یا غیر مؤجل یعنی ڈیفرڈ، فوری طور پر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ بعد میں دے گا، بلکہ فوراً واجب الادا ہو جاتا ہے۔ فوراً پورا حق مہر؟ یہ تو بہت بڑی مالی ذمہ داری بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر حق مہر زیادہ ہو۔ جی بالکل۔ اور دوسرا نتیجہ؟ دوسرا نتیجہ فوجداری نوعیت کا ہے، یعنی کرمنل۔ اگر پہلی بیوی اس قانون کی خلاف ورزی کی شکایت کرے تو شوہر کو سزا ہو سکتی ہے۔ سزا؟ کیسی سزا؟ یہ سزا 1 سال تک قید سادہ اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں سزائیں یعنی قید اور جرمانہ ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔
قید اور 5 لاکھ تک کا جرمانہ، یہ واقعی سنجیدہ نتائج ہیں۔ اس سے تو لگتا ہے قانون اس خلاف ورزی کو ہلکا نہیں لیتا۔ بالکل نہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اجازت نہیں لی گئی اور شوہر کو سزا بھی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ دوسری شادی خود قانونی طور پر جائز رہتی ہے یا ناجائز ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب بہت اہم ہے۔ ہمارے ماخذات بشمول لاء سوسائٹی پاکستان کا تجزیہ اور عمومی قانونی اصول یہی بتاتے ہیں کہ ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر کی گئی دوسری شادی ان تمام سزاؤں کے باوجود بذات خود قانونی طور پر درست رہتی ہے۔ اچھا، شادی قائم رہتی ہے؟ جی، یعنی قانون اجازت نہ لینے کے عمل کو جرم قرار دیتا ہے اور اس کی سزا مقرر کرتا ہے، لیکن وہ اس نکاح کو جو دوسری بیوی سے کیا گیا کال عدم یا باطل قرار نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری بیوی کے قانونی حقوق جیسے وراثت، نان نفقہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ جی، یہ بات تو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے کہ شادی قائم رہتی ہے، یعنی قانون سزا دے رہا ہے مگر شادی کو نہیں توڑ رہا۔ اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اس کی منطق شاید یہ ہے کہ قانون کا مقصد پہلی بیوی کے حقوق کا تحفظ اور مرد کو قانونی عمل کا پابند بنانا ہے، نہ کہ دوسری بیوی اور ممکنہ بچوں کو قانونی حیثیت سے محروم کرنا۔ نکاح کے اپنے شرعی اور قانونی تقاضے ہوتے ہیں، اگر وہ پورے ہوں تو صرف اجازت نہ لینا اسے کالعدم نہیں کرتا، البتہ خلاف ورزی کرنے والے کو سزا ضرور ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شادی قائم رہتی ہے لیکن شوہر پر فوری حق مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے اور اسے قید و جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا پہلی بیوی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے شوہر نے اس کی یا کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہے، تو اس کے پاس کیا قانونی چارہ جوئی ہے؟ وہ کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ جی، کیا اس کا بھائی یا والد اس کی طرف سے کارروائی کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں قانون بہت واضح ہے اور اس پر عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایک ماخذ میں لاہور ہائی کورٹ کی رولنگ کا ذکر ہے۔ قانون کے مطابق صرف پہلی بیوی ہی وہ متاثرہ فریق یعنی اگریوڈ پارٹی ہے جو اپنے شوہر کے خلاف MFLO سیکشن 6 کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ صرف پہلی بیوی؟ جی، صرف پہلی بیوی۔ اس کے دیگر رشتہ دار چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، جیسے بھائی یا والد، اس مخصوص قانون یعنی سیکشن 6(5) کے تحت براہ راست شکایت درج نہیں کروا سکتے۔ یعنی پہل صرف پہلی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ اور یہ کارروائی کیسے شروع ہوگی؟ کیا وہ پولیس کے پاس جائے گی FIR درج کروانے؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ MFLO سیکشن 6 کی خلاف ورزی یعنی بغیر اجازت دوسری شادی کرنا ایک قابل سزا جرم ضرور ہے، لیکن اس پر براہ راست پولیس اسٹیشن میں FIR درج نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر؟ پہلی بیوی کو اس کے لیے ایک باقاعدہ شکایت یعنی کمپلینٹ دائر کرنی ہوتی ہے۔ شکایت؟ کہاں؟ اور اس شکایت کے لیے صحیح فورم عام مجسٹریٹ کی عدالت نہیں بلکہ فیملی کورٹ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ اصول واضح کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس براہ راست مداخلت نہیں کرے گی، بیوی کو خود فیملی کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ فیملی کورٹ کیوں؟ عام عدالت کیوں نہیں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ فیملی کورٹس آئلی تنازعات کو نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں ہیں اور ان کا طریقہ کار عام فوجداری عدالتوں سے مختلف اور نسبتاً آپ کہہ سکتی ہیں تیز ہوتا ہے۔ قانون سازوں کا مقصد شاید یہ تھا کہ ایسے حساس خاندانی معاملات کو ایک مخصوص فورم پر ہی سنا جائے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اگر دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے میں کوئی فراڈ یا جعلسازی کی گئی ہو، مثلاً بیوی کے جعلی دستخط کیے گئے ہوں۔ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی، تو اس جعلسازی پر الگ سے FIR درج ہو سکتی ہے، لیکن MFLO کی خلاف ورزی کا اصل معاملہ فیملی کورٹ ہی سنے گی اور وہی یہ طے کرے گی کہ اجازت نامہ اصلی ہے یا جعلی۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلی بیوی فیملی کورٹ میں شکایت دائر کر کے 2 چیزیں حاصل کر سکتی ہے۔ ایک تو اپنے شوہر کے خلاف فوری حق مہر کی ادائیگی کا حکم، جی، اور دوسرا اسے MFLO کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا دلوانا۔ بالکل صحیح۔ وہ فیملی کورٹ میں بے وقت یہ دونوں ریلیف مانگ سکتی ہے، سول ریلیف کے طور پر فوری حق مہر کا دعویٰ اور کرمنل ریلیف کے طور پر MFLO سیکشن 6(5)(b) کے تحت شوہر کو سزا دلوانے کی کارروائی۔ یہ تو ہو گئی قانونی صورتحال۔ اب کچھ عملی منظرناموں پر بات کرتے ہیں جو اکثر سامنے آتے ہیں۔ مثلاً اگر بیوی خود گھر چھوڑ کر میکے چلی گئی ہو اور صلح پر آمادہ نہ ہو رہی ہو، تو کیا یہ شوہر کے لیے دوسری شادی کی اجازت حاصل کرنے کا جواز بن سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک ممکنہ صورتحال ہے۔
اگر بیوی اپنی رضامندی سے یا کسی جائز وجہ کے بغیر شوہر کا گھر چھوڑ گئی ہو اور مصالحت سے انکار کر رہی ہو تو شوہر اس بنیاد پر تھالسی کونسل سے رجوع کر سکتا ہے کہ بھائی میری ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے اور مجھے دوسری شادی کی اجازت دی جائے۔ اچھا، خاص طور پر اگر شوہر نے بیوی کے خلاف حقوق زوجیت کی بحالی یعنی ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا کیس دائر کیا ہو اور عدالت سے ڈگری بھی حاصل کر لی ہو تو یہ کونسل کے سامنے اس کے کیس کو مضبوط بنا سکتا ہے کہ دوسری شادی ضروری اور مناسب ہے۔ اور ان پاکستانیوں کا کیا جو بیرون ملک رہتے ہیں، مثلاً برطانیہ یا متحدہ عرب امارات میں؟ کیا یہ قانون ان پر بھی لاگو ہوتا ہے اگر وہ وہیں دوسری شادی کر لیں؟ دیکھیں، قانون کے مطابق مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا اطلاق تمام پاکستانی شہریوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہائش پذیر ہوں۔ شرط صرف پاکستانی شہری ہونا ہے، یعنی NIC یا CNIC ہولڈر ہونا۔ اچھا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ جی، لہٰذا اگر کوئی پاکستانی شہری بیرون ملک رہتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہے تو تکنیکی طور پر اس پر پاکستان کا یہ قانون لاگو ہوتا ہے اور اسے پاکستان میں متعلقہ یونین کونسل سے اجازت لینی چاہیے۔ لیکن عملی طور پر آپ سمجھ سکتی ہیں اس قانون کا نفاذ بیرون ملک کرنا بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے۔ ہو سکتا ہے جس ملک میں وہ شادی کر رہا ہو وہاں کے قانون کے تحت ایسی کسی اجازت کی ضرورت نہ ہو، جیسا کہ کچھ تبصروں سے UAE کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے، لیکن پاکستانی قانون کے تحت وہ پھر بھی جواب دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ پاکستان واپس آئے یا اس شادی کو پاکستان میں چیلنج کیا جائے۔ ٹھیک۔ تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف پاکستانی قانون کے اطلاق پر بات کر رہے ہیں، دوسرے ممالک کے قانونوں پر نہیں۔ ایک اور اہم سوال، زبانی رضامندی بمقابلہ تحریری اجازت۔ کیا بیوی کی زبانی ہاں کافی ہے، یا اگر وہ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے دے کہ اسے اعتراض نہیں تو کیا یہ قانونی طور پر کافی ہوگا؟ نہیں، قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ صرف ثالثی کونسل کے طرف سے جاری کردہ تحریری اجازت نامہ ہی قانونی طور پر قابل قبول ہے۔ صرف کونسل کا سرٹیفکیٹ؟ جی، بیوی کی رضامندی چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری، جیسے آپ نے کہا اسٹمپ پیپر پر، کونسل کے لیے ایک اہم عنصر ضرور ہے جس پر وہ غور کرے گی اور یہ اجازت ملنے میں مددگار بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بیوی کی رضامندی بذات خود قانون کی نظر میں اجازت نہیں ہے۔ قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے کونسل کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ اور اولاد نہ ہونے یا بانجھپن کا معاملہ؟ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، بیوی کا بانجھپن اسٹیریلٹی ان تسلیم شدہ وجوہات میں سے ہے جن کی بنیاد پر شوہر ثالثی کونسل سے دوسری شادی کی اجازت طلب کر سکتا ہے، اور یہ ضروری اور مناسب وجوہات کے زمرے میں آ سکتا ہے جس سے اجازت ملنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں دوسری شادی کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ قانون نے اس پر باقاعدہ قدغنے اور طریقہ کار نافذ کر رکھے ہیں۔ بالکل، اگر ہم کلیدی نکات کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہیں: پہلا، MFLO سیکشن 6 کے تحت دوسری شادی کے لیے ثالثی کونسل کی پیشگی تحریری اجازت لازمی ہے۔ جی۔ دوسرا، یہ اجازت مخصوص ضروری اور مناسب وجوہات کی بنیاد پر اور ایک باقاعدہ طریقہ کار کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، درخواست، نمائندے، کونسل کا فیصلہ۔ ٹھیک۔ تیسرا، اجازت کے بغیر شادی کرنے پر سنگین نتائج ہیں۔ پہلی بیوی کو فوری طور پر پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا اور شوہر کو 1 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا نکتہ، تاہم اجازت نہ لینے سے دوسری شادی خود بخود غیر قانونی یا کالا دم نہیں ہو جاتی، وہ درست رہتی ہے۔ جی، یہ اہم ہے۔ اور پانچواں، اس قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کا حق صرف پہلی بیوی کو ہے جو فیملی کورٹ میں شکایت درج کروا سکتی ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ قانون نے ایک طرح سے مذہبی آزادی، مرد کے دوسری شادی کے حق اور پہلی بیوی کے معاشی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، ایک کوشش تو نظر آتی ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ فکر انگیز سوال یہ اٹھتا ہے، قانون کا تقاضا ہے کہ ثالثی کونسل دوسری شادی کی اجازت دینے سے پہلے یہ اطمینان کرے کہ یہ ضروری اور مناسب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قانونی عمل جس میں نمائندے شامل ہوتے ہیں اور چیئرمین فیصلہ کرتا ہے، حقیقت میں ضرورت اور انصاف کا کتنا مؤثر اندازہ لگا پاتا ہے؟ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ جی، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں گہری سماجی روایات ہیں، خاندان کا دباؤ ہو سکتا ہے اور اکثر میاں بیوی کے درمیان طاقت کا توازن بھی برابر نہیں ہوتا۔
کیا یہ طریقہ کار واقعی ان پیچیدہ حالات میں انصاف کے حقیقی تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میرے خیال میں غور کیا جانا چاہیے۔